बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। पाक स्टडी सेकंड ईयर की नई किताब, उसका चैप्टर नंबर 3, और आज के लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सूबाई और मुकामी हुकूमतों के बाहमी ताल्लुकात, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के दिन तक हमने जितने भी लेक्चर पढ़े उसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात की, और हमने ये जाना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये आपस में किस तरीके से आपस में कनेक्टेड होकर अपने मामलात को लेकर चलते हैं। जबकि आज के लेक्चर में हम एक स्टेप और आगे बढ़ने लगे हैं और ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे कुछ लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी पिछले टॉपिक्स में ये पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिलकर काम किस तरीके से करती हैं, जबकि आज के लेक्चर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स ये आपस में किस तरीके से काम करती हैं या काम करती थीं, या इनके काम करने का क्या वे आउट और ले आउट था। अजीज़ तलबा तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने हमेशा की तरह ये बताना है कि भाई ये जो मुकामी हुकूमत है ये बेसिकली होती क्या है। यानी हमें पहले इस बात का पता होना बड़ा ज़रूरी है कि मुकामी हुकूमत किस हुकूमत को कहते हैं। मैं बुक की डेफिनेशन, यानी बुक में तो लिखी हुई नहीं है, इजाफतानी आपको लिखवानी है, लेकिन इस डेफिनेशन को समझाने और लिखवाने से पहले मैं आपको सादा लफ्ज़ों में एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, आप पहले वो समझ लीजिए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, सेंट्रल गवर्नमेंट आप जान गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप जान गए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे पाकिस्तान के अंदर 4 सूबाई हुकूमतें हैं, इसी तरह हर सूबाई हुकूमत के नीचे, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे एक होती है डिवीजनल गवर्नमेंट, एक होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, एक होती है तहसील गवर्नमेंट, और एक होती है यूनियन गवर्नमेंट। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे ये डिवीजनल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तहसील गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये जो 4 किस्मों की गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होती है, इन छोटी छोटी हुकूमतों को मुकामी हुकूमत कहते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, ये तो मैंने आपको बगैर डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट समझाया, हुकूमतों का नाम लेकर। और आसान बताऊं तो आपने ये सुना होगा अपनी सोसाइटी में कि जी ये चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं, वाइस चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं, काउंसलर के इलेक्शन हो रहे हैं, नाजिम और नायब नाजिम के इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये जो मेन इलेक्शंस के बाद जो छोटे इलेक्शन, आम तौर पर गली मोहल्ले में बोला जाता है जी कि ये बड़े इलेक्शन है और ये छोटे इलेक्शन है। तो वो जो छोटे इलेक्शनों के नाम पर इलेक्शन हो रहे होते हैं, बेसिकली वो वाले इलेक्शन मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो रहे होते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, ये कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद आइए हम बाकायदा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जानते हैं, और ये डेफिनेशन बुक में लिखी हुई नहीं है। ये टॉपिक 8 मार्क्स के एतबार से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से लिखना, याद करना, और इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ऐड करके 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनाना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात, अपनी बुक पर आ जाएं और बुक पर आपने इजाफी हेडिंग लिख लेनी है, ये बुक में लिखी हुई नहीं है। जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने पहले इजाफी हेडिंग लिखनी है, मुकामी हुकूमत की तारीफ। डेफिनेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहता है ऐसी हुकूमत जिसकी बागडोर मुकामी लोगों के हाथ में हो। ये लफ्ज़ बागडोर है, यानी जिसको चलाने वाले लोग, ये भाग दौड़ नहीं है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं और बागडोर की जगह पर भाग दौड़ लिखाते हैं, तो ये नहीं लिखना।
ایسی حکومت جس کی باغ ڈور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وہی اس کی پالیسیاں بنائیں اور وہی ان پالیسیوں کو عملی جامہ بھی پہنائیں، ایسی حکومت مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ مثلا ایک علاقہ ہے جوہر ٹاؤن، ایک علاقہ ہے مغل پورہ، ماڈل ٹاؤن، الغرض مختلف ایریاز میں، پوری دنیا میں مختلف ایریاز موجود ہیں۔ اب آپ جس بھی ایریا میں رہ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی باغ ڈور، یعنی ایسی حکومت جو ایک مخصوص ایریا کی ہو اور اس حکومت کو چلانے والے لوگ بھی وہیں کے ہی ہوں۔ مثلا آپ سینٹرل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، اب سینٹرل گورنمنٹ موجود ہے اسلام آباد میں، جبکہ اس کو چلانے والے سارے لوگ اسلام آباد کے نہیں ہوتے، کوئی بکر کا ہے، کوئی ڈیرہ غازی خان کا ہے، کوئی لودھرا کا ہے، کوئی اٹک کا ہے، کوئی کسی علاقے کا ہے، کوئی کسی علاقے کا۔ جبکہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ نے لاہور کی گورنمنٹ بنانی ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے لاہور، ایک ڈسٹرکٹ ہے پاک پتن، ایک ڈسٹرکٹ ہے گجرانوالہ، ایک ڈسٹرکٹ ہے ملتان۔ اب آپ نے کسی بھی ایریا کی گورنمنٹ بنانی ہے تو ایسی حکومت جس کو چلانے والے بندے ملتان ہی کے ہوں اور گورنمنٹ بھی ملتان ہی کی ہو، تو یعنی ایسی حکومت جس کو چلانے والے بھی اسی ایریا کے ہوں اور وہ نہ صرف اس حکومت کی پالیسیز بنا رہے ہوں بلکہ ان پالیسیز کو پریکٹیکلی پرفارم بھی وہیں اسی ایریا کے لوگ ہی کر رہے ہوں، تو ایسی حکومت کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو میں جب آپ نے یہ ڈیفینیشن لکھ لی تو جو انگلش والے بچے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ڈیفینیشن یہاں موجود ہے۔ A government reins are in the hands of local people. They make its policies and the people also put them into practice. Such a government is called local government. عزیز طلباء و طالبات، جب آپ نے یہ ڈیفینیشن لکھ لی اردو اور انگلش میں، اس کے بعد آپ نے یہ جو مختصر یاد رکھ لیجئے، ہسٹری میں پہلے دو ہی طرح کی گورنمنٹس ہوتی تھی، ایک سینٹرل اور ایک پروونشل، لیکن یہ جو چھوٹی گورنمنٹ جن کے نام میں نے آپ کو بتایا، ڈویژنل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈویژنل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، تحصیل گورنمنٹ اور جو یونین کونسل کی گورنمنٹ ہے، یہ جو چھوٹی گورنمنٹس کا کانسیپٹ ہے یہ آیا کہاں سے؟ تو اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بھی اضافی ہیڈنگ کے طور پر آپ نے ایک ہیڈنگ لکھنی ہے، بیک گراؤنڈ، پس منظر، اور اس میں آپ نے بتانا ہے کہ 1884 میں ایک شخص تھا لارڈ رپن۔ لارڈ رپن یہ پہلا بندہ تھا جس نے ان مین دو گورنمنٹس کے علاوہ چھوٹی گورنمنٹس بنانے کا بھی کانسیپٹ دیا تھا، لارڈ رپن۔ لیکن کانسیپٹ تو بہت اچھا ہے، یہ کانسیپٹ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کی کلاس میں 8 سبجیکٹ ہوں اور 8 سبجیکٹس کو ایک ہی ٹیچر پڑھائے تو اچھا رزلٹ آئے گا، یا 8 سبجیکٹ کو 8 مختلف لوگ پڑھائیں تو رزلٹ اچھا آئے گا؟ تو ڈیفینیٹلی سادہ سی بات ہے، ایک ہی ٹیچر کے اوپر اگر آپ 8 سبجیکٹس کا برڈن ڈال دیں گے تو وہ کبھی بھی اچھا رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا، بلکہ جب 8 سبجیکٹ ہیں تو ہر سبجیکٹ کو الگ الگ ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کلاس کا ڈیوائیڈ ہو گیا، جب کام ڈیوائیڈ ہوا تو رزلٹ پازیٹیو طریقے سے پروڈیوس ہونے لگا۔ مثلا ایک اکیڈمی ہے، ایک کالج ہے، ایک سکول ہے، ایک سکول کو چلانے والے بندے ہیں 5 اور ایک سکول کو چلانے والے بندے ہیں 20، تو ڈیفینیٹلی بہتر کب چلے گا؟ جب 20 بندے ہوں گے، کیونکہ ورک ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ملک پاکستان ہے، اس کو چلانے والے لوگ ہوں اگر 2000 اور اسی ملک کو چلانے والے لوگ ہوں 80,000، اسی ملک کو چلانے والے لوگ ہوں 1,20,000، اسی ملک کو چلانے والے لوگ ہوں 1.5 لاکھ، تو ورک ڈیوائیڈ ہو گیا، ریسورسز ڈیوائیڈ ہو گئے، تو لوگوں کے مسائل سننے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ڈیفینیٹلی وسائل اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، لیکن یہ سسٹم بہت اچھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گورنمنٹس بنا دی جائیں، اور اگر کوئی شخص جوہر ٹاؤن میں رہتا ہے، پاک پتن میں رہتا ہے، ملتان میں رہتا ہے، جس بھی ایریا میں رہتا ہے، وہ اپنی ہی علاقے کی گورنمنٹ کے پاس جائے اور جا کے اپنے مسائل حل کروا سکتا ہے۔ تو سسٹم بہت اچھا تھا جو لارڈ رپن نے 1884 میں دیا تھا، لیکن اس کے پاس وسائل کی کمی تھی، پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پاکستان میں سب سے پہلے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا 1959 میں ایوب خان نے، اس کے بعد یہی والا لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا ضیاء الحق نے۔
यही वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। लेकिन पाकिस्तान के इन तमाम हुक्मरानों ने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, सिस्टम बहुत अच्छा है, इसी से ही मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए इन हुकूमतों को, वसाइल नहीं दिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए। यानी गवर्नमेंट्स तो बना दी, इलेक्शन तो करवा दिए, इन गवर्नमेंट्स के बंदे भी सिलेक्ट हो गए हर एरिया के, लेकिन अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब भी नई गवर्नमेंट आए, नई गवर्नमेंट आने के बाद विद इन 90 डेज इन गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, जबकि ये आम तौर पर पाकिस्तान में कभी भी आफ्टर 90 डेज नहीं करवाए गए, बल्कि ये तब करवाए जाते हैं जब इलेक्शनों की डेट करीब आ जाती है। मसलन अभी ये वाली हुकूमत चल रही है, तो अब 2018 में इलेक्शन हुए, अब 2022 है, आज 4 साल गुजर चुके हैं, अभी तक लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन नहीं हो सके, जबकि आइन कह रहा है कि विद इन 90 डेज करवाएं ताकि वसाइल डिस्ट्रीब्यूट हों और लोगों के वसाइल हल होना शुरू हो जाएं। यही हाल पिछली हुकूमतों का था। 2013 में इलेक्शन हुए, वो 2017 में आके उन्होंने वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए और 2018 में अगले इलेक्शन आ गए। उससे पहले जो पिछली हुकूमत थी वो 2008 में इलेक्शन हुए थे, उन्होंने करवाए ही नहीं थे। तो यानी इसी तरीके से फिर परवेज़ मुशर्रफ ने करवाए इलेक्शन, लेकिन उसने वसाइल नहीं दिए। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, बताना ये चाह रहा हूँ कि वसाइल नहीं दिए, जिसकी वजह से ये सिस्टम कामयाब ना हो सका। जब आप ये भी इजाफी हेडिंग के तौर पर मुख्तसर सा पस मंज़र 2-4 लाइनों में लिख लेंगे, तो उसके बाद आपने एक और इजाफी हेडिंग लिखनी है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमत के मकासद क्या होते हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, इन हुकूमतों को बनाने का पहला मकसद होता है वसाइल की ज़िली सतह पर तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। पैसे, वो पैसा जो कौमी ख़जाने में पड़ा रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता है, या वो पैसा जो फ़कत प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उसका जो वज़ीर आला है, उसका जो गवर्नर है, उनकी कस्टडी में पड़ा होता है, वो पैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों के पास आ जाए और वहाँ से फिर आम लोगों को मिलना शुरू हो जाए। ये इसका पहला मकसद होता है इन गवर्नमेंट्स को बनाने का। नंबर 2, मुकामी मामलात का मुकामी सतह पर हल। जो लोकल इश्यूज़ हैं वो लोकल लेवल पर रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। मसलन अब आप देखिए, अगर ये हुकूमतें बनी हुई हों तो इसका फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पंजाब एक सूबा है, अब इसकी हाई कोर्ट एक है, पूरे पंजाब में एक हाई कोर्ट है। अगर ये वाली लोकल गवर्नमेंट्स बन जाएं तो फिर ये जो हाई कोर्ट्स होती हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चली जाती हैं या कम अज़ कम डिवीजनल लेवल पर चली जाती हैं। अब एक बंदा वो मुजफ्फरगढ़ में रहता है, डेरा इस्माइल खान में रहता है, उसका वहाँ कत्ल हो जाता है, वो अपनी पिटीशन दायर करवाने के लिए लाहौर आता है। वो गरीब आदमी, उसके पास तो आने जाने का इतना किराया नहीं। तो अब देखिए, लोकल इशू था वो लोकल लेवल पर रिजॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि वो लाहौर की हाई कोर्ट में रिजॉल्व हो रहा है। जबकि अगर ये लोकल गवर्नमेंट्स बन जाएं तो फिर डिविजनल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये हाई कोर्ट्स मुंतकिल हो जाती हैं। जब मुंतकिल होती हैं, वही इशू आया, उन्हीं के स्पेसिफिक एरिया में ही रिजॉल्व हो गया। तीसरा मकसद होता है इख्तियारात की निचली तकसीम, निचली सतह पर तकसीम, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, इख्तियारात की तकसीम। अब इसमें क्या होता है, अभी पूरे पंजाब को चलाने के लिए चंद एक लोग हैं, गवर्नर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो पूरे सूबे को चला रहे हैं और उनकी तादाद इंतहाई महदूद है। जबकि लोकल गवर्नमेंट्स बन जाएं तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20-20 लोगों की टीम, 50-50 लोगों की टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नई बन जाती है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 50 लोगों की टीम मौजूद है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों के मसाइल को सुनते हैं, उन्हें हल कर देते हैं। तो ये बेसिक मकसद होता है इन गवर्नमेंट्स को बनाने का। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये गवर्नमेंट्स बनी तो सही, मगर ये इनको कामयाब नहीं होने दिया गया। कामयाब क्यों नहीं होने दिया गया? बेसिकली ये जो आज हम बुक पर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें उसने जहाँ इसका इंट्रोडक्शन करवाया है, जहाँ उसने ये बताया है कि प्रोविंशियल और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये आपस में किस तरीके से काम करती हैं, वहाँ उसने ज़्यादा इस बात को भी समझाया है कि ये काम तो इन्होंने ठीक तरीके से करना था, मगर प्रॉपर तरीके से लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियारात नहीं दिए गए
جس کی وجہ سے یہ لوکل گورنمنٹس پاکستان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، جب آپ نے یہ 3 باتیں اضافی اس لانگ کویسچن کے اندر لکھ لیں تو اب ہم آتے ہیں بک کی طرف، اور بک کے پہلے پوائنٹ پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے آئین پاکستان اور مقامی حکومت، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ لوکل گورنمنٹ۔ یہ پہلے پوائنٹ پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے، اور اس کے اندر بڑی سادہ سی بات انڈر لائن کیجئے گا، ایم سی کیوز ہے، بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ کہ وہ کون سا آرٹیکل ہے جس میں لوکل گورنمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ بتاتا ہے جی کہ 140A آرٹیکل کا نمبر ہے، اس کے اندر یہ لازم قرار دیا گیا کہ پروونشل گورنمنٹ اپنے نیچے چھوٹی گورنمنٹس بنائے گی، لوکل گورنمنٹس بنائے گی، اور ان لوکل گورنمنٹس کو پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو، اکانومک اور سوشل تمام طرح کے معاملات کو چلانے کے اختیارات بھی دے گی، رائٹس بھی دے گی، ان کو سپورٹ بھی کرے گی سینٹرل گورنمنٹ، تاکہ پورے صوبے کے اندر، یعنی پنجاب والے پنجاب گورنمنٹ، پنجاب میں سندھ گورنمنٹ، سندھ میں KPK، بلوچستان، چاروں صوبے اپنی صوبائی حکومتیں بنا لینے کے بعد نیچے لوکل گورنمنٹس بنائیں گی، اور ان گورنمنٹس کو ہر طرح کے اختیارات بھی دیں گی، ہر طرح کے وسائل بھی دیں گی، تاکہ وہ اپنی اتھارٹیز کو اور ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے لوکل لیول پر لوگوں کے مسائل کو حل کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرے پوائنٹ پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے مقامی حکومتوں کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف لوکل گورنمنٹ، یہ دوسرا پوائنٹ، اس پر ہیڈنگ لکھیں گے اور انڈر لائن کریں گے کہ لاسٹ ٹائم پاکستان کے اندر جو لوکل گورنمنٹس بنی ہیں وہ بنی ہیں اگست 2001 میں، اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ لاسٹ ٹائم بنی، اس کے بعد نہیں بنی ابھی تک۔ اب یاد رکھ لیں کہ مختلف گورنمنٹس نے مختلف عدد میں لوکل گورنمنٹس بنائی ہیں، مثلا یا میں نے ایوب خان کا ذکر کیا 1959 میں، تو ایوب خان نے جب لوکل گورنمنٹس بنائی تھی اس نے اپنے نیچے 5 طرح کی گورنمنٹس بنائی تھی، 5 طرح کی، اس نے ڈویژنل بنائی تھی، پھر ڈسٹرکٹ بنائی تھی، پھر اس نے تحصیل لیول کی بنائی تھی، پھر یونین لیول کی بنائی تھی، اور اوپر پروونشل تھی۔ تو یوں 4 قسم کی نیچے اور 5ویں پروونشل۔ جب اگست 2001 میں بنی تو یہ 5 قسموں کی نہیں تھی، یہ 3 قسموں کی تھی، یہ بنوائی تھی جنرل پرویز مشرف نے، اور وہ تھیں یعنی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ایک تھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، اس کے نیچے ایک تحصیل گورنمنٹ تھی، اور اس کے نیچے ایک یونین گورنمنٹ تھی۔ تو یعنی اچھا خیر، یہ 3 طرح کی گورنمنٹس بنائی گئی، اور ان کو سیاسی، انتظامی اور معاشی تمام طرح کے اختیارات دیے گئے، ہینڈ اوور کر دیے گئے، حکومتیں بنا دی گئیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پریکٹیکلی ان کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ تو خیر، اس پوائنٹ کو آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ اس کے بعد عہدوں کا خاتمہ، اب صاف ظاہر ہے اگلا پوائنٹ ہے ایلیمینیشن آف ڈیزیگنیشنز۔ صاف ظاہر ہے عزیز طلبہ و طالبات، جب یہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر بن گئی نا لوکل گورنمنٹس، تو لوکل گورنمنٹس بن جانے کے بعد پھر پروونشل لیول پر کچھ عہدے ختم کر دیے گئے، اور ان عہدوں پر بیٹھے بندے جو کام کیا کرتے تھے وہ سارے کام پھر لوکل گورنمنٹ میں جو نائب، ناظم اور ناظمین تھے، یعنی لوکل گورنمنٹس کے جو ہیڈ تھے، ان ہیڈز کے سپرد وہ سارے کے سارے کام کر دیے گئے۔ مثلا پروونشل گورنمنٹ سے کمشنر ختم کر دیا گیا، ڈپٹی کمشنر ختم کر دیا گیا، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ وہ ختم کر دیا گیا، یہ عہدے ختم کر دیے گئے، اور ان کے جو کام تھے وہ سارے کے سارے ضلع کا جو ناظم ہوتا، نائب ناظم ہوتا، اس کے حوالے کر دیے گئے۔ حالانکہ یہ سارے لوگ یہ پروونشل گورنمنٹ میں بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے تھے، ان کو ختم کر کے ان کے کام اور اختیارات ان کے حوالے کر دیے گئے۔ اگلا پوائنٹ ہے اختیارات کی تقسیم۔ اب اس کے اندر بڑی دلچسپ بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا تیسرا پوائنٹ ہے جس کو ذکر کیا ہے کہ جی وہ اختیارات وہ سارے دوسرے پوائنٹ کا جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ مقامی حکومتوں کا قیام عمل میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے عہدوں کا خاتمہ۔ سینٹرل گورنمنٹ کے عہدے تو ویسے کے ویسے رہے، پروونشل گورنمنٹ میں سے 3 عہدے ختم کر کے وہ سارے اختیارات ناظم، نائب ناظم کے حوالے کر دیے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے اختیارات کی تقسیم۔ اب اس کو
یہ جس کو آپ ڈویژن آف اتھارٹیز کہتے ہیں، اس پوائنٹ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم کے منصوبے کے تحت صوبائی حکومتوں نے اپنے اختیارات مقامی حکومتوں کو تفویض کر دیے، یعنی جو پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات تھے وہ سارے کے سارے اختیارات لوکل لیول کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیے گئے، اور سارے کے سارے اختیارات وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیے۔ اور کیا کیا انہوں نے کہا جی صوبائی حکومتوں کو مقامی حکومتیں معطل کرنے کا اختیار بھی اپنے پاس تھا، پھر وہ اپنے اختیارات وہ واپس بھی لے سکتی تھیں۔ مقامی حکومتوں کو اپنے وسائل بڑھانے کے لیے ٹیکس لگانے یا ٹیکس میں اضافہ کرنے کی اجازت بھی صوبائی حکومتوں سے لینا پڑتی تھی۔ اسی طرح مقامی حکومتوں میں اہم عہدوں پر افسران کا تقرر بھی صوبائی حکومتیں کیا کرتی تھی۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم مثلاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پروونشل گورنمنٹ کے نیچے لوکل گورنمنٹ بن گئی، سمجھیے گا ذرا بات کو بڑے دھیان سے، لوکل گورنمنٹ بن گئی، اب لوکل گورنمنٹ کو سارے اختیارات ٹوٹلی طور پر دے دینے تھے، لیکن پروونشل گورنمنٹ نے اختیارات نہیں دیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو معطل کرنے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا۔ ایون کہ پروونشل گورنمنٹ کو جو لوکل گورنمنٹ تھی اس نے اگر نئے ٹیکس لگانے ہوتے یا ٹیکس بڑھانے ہوتے یا ٹیکس وصول کرنے ہوتے تو ٹیکسوں کے نظام کے لیے بھی اسے پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہی جانا پڑتا تھا۔ پروونشل گورنمنٹ افسران بھی اپنی مرضی کے اپوائنٹ کرتی تھی، اور پروونشل گورنمنٹ نے کسی صورت بھی اختیارات پریکٹیکلی لوکل گورنمنٹ کے ہینڈ اوور نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے نقصان ہوا، جبکہ یہ اختیارات کی تقسیم لوکل لیول پر ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے مقامی حکومتوں کی ناکامی۔ اب اس میں اسی پوائنٹ کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے فیلئر آف لوکل گورنمنٹ۔ وہ کہتا ہے یہی وجہ تھی کہ لوکل گورنمنٹ ٹھیک طریقے سے کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ گورنمنٹ تو آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹس کے اوپر اپنا اتنا اختیار رکھا کہ ان کو فریلی کام ہی نہ کرنے دیا، انہیں خود مختاری نہ دی گئی، اور بہت سارے عہدے جو یہاں پر ختم کیے تھے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ وغیرہ کے جو عہدے ختم کیے تھے، پروونشل گورنمنٹ نے آ کے ان عہدوں کو دوبارہ سے بحال کر دیا، اور بحال کر کے جو اتھارٹیز ناظم اور نائب ناظم، ڈسٹرکٹ لیول کا جو ناظم اور ناظم کے پاس، وہ بھی ان سے واپس لے لی، جس کی وجہ سے مقامی حکومتوں کا نظام آگے نہ چل سکا۔ رئیس کثر اگلا پوائنٹ نکال دیتا ہے ضلعی ناظم کا منفی کردار، نیگیٹو رول آف ڈسٹرکٹ ناظم۔ اب جو ضلع لیول کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا تھا ناظم۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ناظم کا تعلق کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوتا تھا، یہ نیوٹرل لوگ نہیں ہوتے تھے۔ تو پہلے نمبر پر تو وسائل اور اتھارٹیز آتی ہی نہیں تھیں، اگر کبھی وسائل اور اتھارٹیز آ جاتی تھیں تو یہ ضلعی ناظم نیگیٹو رول پلے کرتے ہوئے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو رائٹ دے دیتا تھا، اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو پیسے دے دیتا تھا، اور یوں نیپوٹزم، اقربا پروری عام ہو گئی، اور اختیارات نچلی سطح پر لوگوں کو نہ ملے اور بینیفٹس بھی لوگوں کو نہ ملے، جس کی وجہ سے ایک نیگیٹو تاثر چلا گیا، اور حالات اس کے لیے اتنے گمبھیر کر دیے جاتے کہ ضلعی ناظم کو خود بخود ہی ریزائن کرنا پڑ جاتا تھا۔ تو یوں یہ گورنمنٹ رننگ پوزیشن میں نہ آ سکی۔ اگلا پوائنٹ ہے پولیس افسران کی تقرری۔ اب یہاں پر دیکھیے جو پولیس کا محکمہ تھا یہ بھی لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا تھا، لیکن پروونشل گورنمنٹ نے پولیس کے افسران کو اپوائنٹ کرنے، انہیں ڈسمس کرنے کا اختیار بھی لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیا تھا۔ ہم جہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں کہ اصولی طور پہ کام لوکل گورنمنٹس کو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کیسے کرنا چاہیے، وہاں پر ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر لوکل گورنمنٹس نہیں چل سکیں تو اس کے پیچھے بیسک ریزن یہ تھی کہ جو رائٹ لوکل گورنمنٹ کے بنتے تھے، یعنی پیسوں کی صورت میں یا اتھارٹیز کی صورت میں، وہ ان کے ہینڈ اوور کیے ہی نہیں تھے، جس کا منظر ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ بھائی عہدوں کو ختم تو کر دیا، اصول تو یہ ہے کہ عہدے ختم ہو گئے، نئے لوگوں کے پاس اختیار آ گئے، لیکن جب پریکٹیکل شکل آئی
تو نہ ٹیکس لگانے کا اختیار ہے، نہ افسران کو ڈسمس کرنے کا اختیار ہے، نہ نئے افسران کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہے، نہ کوئی خود مختاری ہے، بلکہ پروونشل گورنمنٹ نے آ کے زبردستی اب عہدے دوبارہ بحال کرنا شروع کر دیے، اور وہ پھر اس میں نیگیٹو رول بھی لوگ پلے کرتے تھے، یہاں تک کہ پولیس کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، پولیس کے جو عہدوں کی اپوائنٹمنٹ تھی، وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی، وہ بھی آ کے پروونشل گورنمنٹ ہی کرتی۔ کسی کو اپوائنٹ کرنا ہوتا کسی پولیس افسر کو تو وہ پروونشل گورنمنٹ کرتی تھی، لوکل گورنمنٹ نہیں کرتی تھی، جبکہ یہ رائٹ لوکل گورنمنٹ کا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، کسی ایک دن بھی عوام کے اندر بھی یہ تاثر پروونشل گورنمنٹ نے نہیں جانے دیا کہ یہ پولیس کے افسر کو اپوائنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، بلکہ عام پبلک بھی یہی سمجھتی رہی کہ اس کو اپوائنٹ کرنا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، لوکل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، اور پولیس والے خود بھی خود کو لوکل گورنمنٹ کا ملازم سمجھ کر نہیں کام کرتے تھے، بلکہ خود کو پروونشل گورنمنٹ کا ملازم سمجھ کر ہی کام کرتے تھے، اور جب پروونشل گورنمنٹ چاہتی ان کا تبادلہ کر دیتی، ٹرانسفر کر دیتی، اور پولیس والے بھی پروونشل گورنمنٹ کے وفادار کے طور پر کام کرتے رہے۔ تو یوں ایک عام شعبہ جس کے ذریعے سے پورے ایریے کا ایڈمنسٹریٹو معاملہ چلانا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے سیکورٹی اور پیس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے، وہ والا شعبہ اور اس کے اختیارات بھی لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیے گئے۔ اگلا پوائنٹ تھا اختیارات کا خاتمہ۔ جون 2005 کو صوبوں کو اختیارات منتقل کر دیے گئے، یعنی وہ جو کاغذوں میں کچھ اختیار لوکل گورنمنٹ کو لکھے گئے تھے کہ یہ تمہاری ڈیوٹیز ہیں، آفیشلی وہ انہوں نے دوبارہ سارے کے سارے، چونکہ صاحب ذرا پریکٹیکلی جب پرفارم ہی نہیں ہو رہے تو انہوں نے دوبارہ پھر کاغذوں میں بھی پروونشل گورنمنٹ کے ہی حوالے کر دیے گئے، اور سارے کے سارے اختیارات کا مالک وزیر اعلیٰ بن گیا کسی بھی صوبے کا، اور یوں وہ تمام اختیارات اسی کے پاس آ گئے، اور وہ پھر ضلعی ناظم کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ضلعی ناظم کو اپوائنٹ کرنا، ضلعی ناظم کو ہٹانا، اور سارے معاملات وزیر اعلیٰ کے اپنے اختیار میں آ گئے، اور یوں ٹوٹلی طور پر لوکل گورنمنٹس ناکام ہو گئیں۔ اگلا پوائنٹ ہے وسائل کی تقسیم کا خاتمہ۔ اب اس میں دیکھیے کہ اصولی طور پر تو یہ تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ پیسے دیتی پروونشل گورنمنٹ کو، اور پروونشل گورنمنٹ نے آگے سارے کے سارے پیسے دینے ہوتے تھے لوکل گورنمنٹس کو کہ وہ اپنے ایریا میں ڈیولپمنٹ کے کام کروائیں، لیکن پروونشل گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹ کو پیسے دیے ہی نہیں۔ اب جب پیسے ہی نہیں دیے تو پروونشل گورنمنٹ سارے پیسے اپنے پاس رکھتی، لوکل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں آئے تو ڈیولپمنٹس کے کام نہیں ہو سکے، نہ سٹریٹس لائٹ لگی ہیں، نہ کوئی روڈز پکی ہوئی ہیں، نہ ہی لوگوں کے لیے کوئی پیسنجرز وہ جو سٹے کی جگہ ہوتی ہیں وہ بنی ہیں، نہ کوئی ہاسپٹل بنے ہیں، نہ کوئی ایجوکیشن کے لیے ادارے بنے ہیں، نہ کوئی ہیلتھ کے لیے ادارے بنے، نہ ہیلتھ وزٹرز ورکرز کا کوئی سسٹم ہوا ہے۔ تو الغرض یہ کیوں نہ ہو سکا؟ کیونکہ سارے کے سارے پیسے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس تھے، نیچے جب ٹرانسفر نہیں کیے گئے تو لوکل گورنمنٹس فیڈ اپ ہوئیں، انہوں نے جو پلان کیا ہوا تھا وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور یوں منصوبوں پر کام نہ ہو سکا اور منصوبے ناکام رہ گئے۔ اس کے بعد اگلا ہے وسائل کی تقسیم کا، یہ تو ہو گیا وسائل کی تقسیم کا خاتمہ۔ وسائل بھی سارے کے سارے تقسیم نہ کیے گئے، اپنے پاس رکھے گئے، اور آخری پوائنٹ ہے محکموں کی سپردگی نہ ہونا۔ یعنی بہت سارے محکمے تھے، جیسے پولیس کا محکمے کا اوپر ذکر ہوا کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا تھا، اسی طریقے سے جو زراعت کا شعبہ تھا، زراعت کا ایگریکلچر کا شعبہ، وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا تھا۔ تو نہ پولیس کا شعبہ لوکل گورنمنٹ کا ہینڈ اوور کیا گیا، نہ زراعت کا شعبہ ہینڈ اوور کیا گیا، اور یوں پریکٹیکلی لوکل گورنمنٹس کام نہ کر سکیں۔ بیسیکلی دونوں گورنمنٹس کا آپس میں رویہ، ایٹیچیوڈ وہی پراپر طریقے سے نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پاکستان کے اندر ناکام ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ مقامی حکومت کیا ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مقامی حکومتوں کا پس منظر کیا ہے، مقامی حکومتیں کام کس طریقے سے کرتی ہیں۔ وہیں ساتھ ساتھ ہم نے یہ بات بھی پڑھی ہے کہ مقامی حکومتیں پاکستان کے اندر کامیاب اس لیے نہیں ہو سکی ہیں کہ جو کاغذوں میں لکھا گیا تھا کہ یہ ڈیوٹیز، یہ اختیارات، یہ ریسورسز لوکل گورنمنٹس کے ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹس نے
پریکٹیکلی لوکل گورنمنٹس کے ہینڈ اوور نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا نظام ناکام رہا اور پاکستانی عوام کو جو ریزلٹس ملنے تھے ان گورنمنٹس کے ذریعے وہ نہ مل سکے۔ کوئی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھ آ گئی ہو اس کا اظہار بھی بہت پراپر طریقے سے میسیج میں کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔